अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउट, गंठिया या छोटे जोड़ों का दर्द। छोटे जोड़ों का दर्द एक ऐसा मर्ज है जिसमें हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और यूरिक एसिड जो है उसके डिपॉजिट्स जो हैं हमारे छोटे जोड़ों के दरमियान या उसके इर्द गिर्द जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब ये यूरेट्स हमारे जोड़ों के दरमियान इकट्ठे होते हैं तो वहां पर स्वेलिंग पैदा होना शुरू होती है, पेन होती है, रेडनेस पाई जाती है और टेंडरनेस पाई जाती है। टेंडरनेस कहते हैं ऐसी तकलीफ से हालत जिसमें पेशेंट को किसी चीज के छूने से भी दर्द होती हो, यानी अगर आपने हल्का सा टच भी किया तो पेशेंट की चीखें निकल जाएंगी। इवन पेशेंट का अगर अपना कपड़ा भी उसको छू जाता है या अपने ही बिस्तर की चादर उस मुतासरा हिस्से पर लगती है तो पेशेंट जो है बहुत ज्यादा तकलीफ दे हालत में आ जाता है। आमतौर पर जो गाउट है इसका अटैक आधी रात के बाद होता है। पेशेंट जो है वो नींद से उठ जाता है और उसे यूं महसूस होता है कि जैसे उसके पांव के अंगूठे में आग लगी हुई है। बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है और उसे अपना अंगूठा जो है वो गर्म महसूस होता है, सूजा हुआ महसूस होता है और वहां पर उसको टेंडरनेस पाई जाती है। नॉर्मली यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर बनता है, हमारी बॉडी खुद बनाती है यूरिक एसिड। कुछ तो यूरिक एसिड जो है हमें खुराक के जरिए हासिल होता है और बाकी जो है हमारी बॉडी जो है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। हमारे ये यूरिक एसिड जो है हमारे खून में डिसॉल्व होकर गुर्दों के रास्ते यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी जो है यूरिक एसिड ज्यादा बनाना शुरू कर दे या हमारे गुर्दों में इतनी कैपेसिटी ना रहे कि जिस मकदार में यूरेट्स को खारिज करना है वो खारिज कर सके, तो फिर ये यूरिक एसिड जो है हमारे छोटे जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड या यूरेट्स की खासियत ये है कि जिस्म के उन हिस्सों में जमा होता है जो सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं, जहां टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो छोटे जोड़ जो हैं हमारे जिस्म के, वो हमारे जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा कम होता है। यही वजह है कि यूरेट्स जो है डिपॉजिट होने के लिए इन जगहों का इंतखाब करते हैं और जहां जहां हमारे जिस्म में छोटे जोड़ पाए जा रहे हैं वहां पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब ये यूरेट्स एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं तो वहां पे इंटेंस पेन करते हैं, स्टिफनेस पैदा करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, बहुत ज्यादा सूजन पाई जाती है, सुर्खी पाई जाती है और जो पेशेंट की मूवमेंट है वो खत्म होकर रह जाती है। नॉर्मली आप अपने हाथ पैर को, अपनी कोहनियों को, अपने घुटनों को, अपने टखने को इजीली मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके इन जॉइंट्स के अंदर यूरेट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो आपकी जो मूवमेंट है वो ना होने के बराबर रह जाती है, आप मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारे पास यूरिक एसिड के पेशेंट आते हैं तो जो सिम्टम्स हमें नजर आते हैं या वो हमें देते हैं, एक तो इंटेंस पेन होती है, शदीद दर्द उनमें पाई जाती है और उसके अलावा आपको जोड़ जो हैं उनके सूजे हुए महसूस होंगे, सुर्ख नजर आएंगे और उनमें अकराहट पाई जा रही होगी, यानी इजीली वो अपने जोड़ों को, अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पा रहे होंगे। तो जब पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है तो हमें समझ आ जाती है कि यूरिक एसिड के जो लेवल्स हैं वो खून में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और पेशेंट के अंदर यूरेट्स जो है डिपॉजिट करना शुरू हो गए हैं। ये यूरेट्स आपके पाँव के अंगूठों में, आपके टखनों में, आपके हाथों के जोड़ों में, आपकी कोहनी में, आपके घुटनों में, आपके जहां कहीं भी जोड़ छोटे पाए जा रहे हैं, जैसे पैरों के आपके छोटे जोड़ हैं, वहां पर ये यूरेट्स इकट्ठे होते हैं और बहुत शदीद दर्द पैदा करते हैं। यूरेट्स के हवाले से मैं, यूरिक एसिड के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि चूंकि आम तौर पर इसका जो दर्द है वो पैर के अंगूठे से शुरू होता है, तो लोगों के लिए फौरी तौर पर समझना मुश्किल होता है कि ये यूरिक एसिड के हाई होने की वजह से दर्द आ रही है। आमतौर पर लोग इसको समझते हैं कि शायद उन्होंने जूता तंग पहन लिया, उन्हें ठोकर लग गई, किसी किस्म की कोई चोट लग गई जिसकी वजह से उनके अंगूठे में दर्द पाई जा रही है।
لیکن در حقیقت یہ بلڈ کے اندر یورک ایسڈ کے لیول ہائی ہو جانے کی وجہ سے یہ پیٹ انگوٹھے کا درد ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے یوریٹس جو ہیں وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کو اپنا یورک ایسڈ لیول چیک کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹریٹمنٹ لینا ہے. گاؤٹ کی 4 سٹیجز ہیں. ایک اس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ اے سمٹومیٹک ہوتی ہے. اے کا لفظ جس بھی ٹرم کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب ہے ایبسنٹ. اے کا مطلب ہے ایبسنٹ اور سمٹومیٹک علامات یعنی کسی قسم کی علامت کا نہ پایا جانا. اے سمٹومیٹک بغیر علامت کے. آپ کے بلڈ میں یورک ایسڈ کے لیولز ہائی پائے جائیں گے لیکن آپ کو جوڑوں کے حوالے سے کوئی تکلیف سامنے نہیں آئے گی. تو یہ گاؤٹ کی ایک سٹیج ہے جو پہلی اس کی سٹیج ہے اے سمٹومیٹک, جس میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آتی لیکن باڈی کے اندر یا بلڈ میں آپ کے یورک ایسڈ کے جو لیولز ہیں وہ ہائی ہوں گے. دوسرا گاؤٹ کی جو سٹیج ہے وہ ایکیوٹ فیز ہے. اس میں آپ کے جوڑ جو ہیں سویل کرتے ہیں, پین آتی ہے اور دردیں آتی ہیں, لیکن یہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو ہے درد اور یہ جو شدت ہے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے. تیسری اس کی جو سٹیج ہے وہ انٹر کریٹیکل فیز ہے. انٹر کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے ایک حملے سے دوسرے حملے کے درمیان کا وقفہ. اگر آپ کو اتوار کو درد آئی ہے, اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو دوسرے اتوار کو گاؤٹ کا اٹیک ہو رہا ہے تو ایک اتوار سے دوسری اتوار تک کا جو وقفہ ہے وہ انٹر کریٹیکل فیز کہلاتا ہے. اس میں بھی نارملی کسی قسم کی کوئی درد یا سویلنگ سامنے نہیں آتی اور یہ بھی فیز جو ہوتا ہے یہ سمٹم فری ہوتا ہے. چوتھی جو گاؤٹ کی سٹیج ہے وہ کرونک سٹیج ہے. اس میں جو اٹیکس ہیں بار بار آتے ہیں, ریپیٹ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ گاؤٹ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے یا سٹیج ہوتی ہے جس میں یوریٹس جو ہیں آپ کے دوسرے جوائنٹس کو بھی گھیرے میں لے لیتے ہیں. رسک فیکٹرز کون سے لوگ ہیں جن میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ گاؤٹ میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جن کو بھی گاؤٹ نہیں ہے لیکن ان میں بہت زیادہ ہائی رسک پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی آگے چل کر اپنی زندگی میں گاؤٹ جیسے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے. ایسے افراد جو بہت زیادہ رچ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں, جو ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں پروٹین بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جو ریڈ میٹ کا استعمال کرتے ہیں, جو آرگن میٹ کا استعمال کرتے ہیں, جو کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرتے ہیں, انرجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہائی رسک کے اوپر ہوتے ہیں. ان کو کسی وقت بھی گاؤٹ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اوبیسٹی, وزن کا زیادہ ہونا, یہ بھی آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کے لیول کو بڑھانے میں ایک رول ادا کرتی ہے. جب آپ کا وزن جو ہے ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کو نارمل سے کہیں زیادہ یورک ایسڈ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے, اور جب یورک ایسڈ نارمل سے زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو گردوں کو یوریٹس خارج کرنے میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس مقدار میں آپ کی باڈی یورک ایسڈ بنا رہی ہے آپ کے گردے اس مقدار میں اس کو ایکسکریٹ نہ کر پا رہے ہوں, تو نتیجے کے طور پر آپ کے بلڈ میں یورک ایسڈ کے لیولز بڑھ سکتے ہیں اور آپ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, گردوں کے امراض ہیں, دل کے امراض ہیں, یا جو ہائپر ٹینشن کے مرض کا شکار ہیں, ان میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی گاؤٹ کے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. ہماری کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کا استعمال اس مرض کو پیدا کرنے میں مد و معاون ثابت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جن ادویات کا استعمال کرتے ہیں وہ ادویات بھی گاؤٹ پیدا کر سکتی ہیں. فیملی ہسٹری بھی آپ کے اس میں ایک رول پلے کرتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو یہ مرض ہے تو ہو سکتا ہے فیملی کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکیں. ایج بھی کاؤنٹ کرتی ہے. عورتیں جو ہیں سن یاس کے زمانے میں اس مرض کا شکار ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں, اور مردوں میں اس مرض میں مبتلا ہونے کی جو ایج ہے وہ 30 سے لے کر 35 سال ہے, کہ 30 سے لے کر 35 سال تک کے جو مرد ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں, اور عورتیں سن یاس کے زمانے میں یعنی جب ان کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں تو وہ اس مرض کا شکار ہو سکتی ہیں. جو لوگ گاؤٹ کے مرض کا شکار ہوتے ہیں ان میں 1-2 کمپلیکیشنز آتی ہیں.
جن میں ایک کمپلیکیشن تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کے جو اٹیکس ہیں گاؤٹ کے وہ ریکرنٹ ہو جاتے ہیں، بار بار اٹیک ہوتے ہیں. اور میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ یہ ایک تکلیف دہ مرض ہے جس میں بہت زیادہ سویٹٹی کے ساتھ پین آتی ہے، آپ کے جوڑ سوج جاتے ہیں، اکرن پیدا ہو جاتی ہے ان میں، آپ کی موومنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو کے رہ جاتی ہے، آپ ایزیلی موو نہیں کر پاتے، آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلا سکتے، آپ چل نہیں سکتے، آپ اپنے گھٹنوں کو نہیں موڑ سکتے، آپ کے لیے چلنا پھرنا کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا گاؤٹ جو ہے وہ علاج نہیں کیا جاتا اس کا اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو نتیجے کے طور پر گاؤٹ کے جو اٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو اس کی کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ کہ اگر یورک ایسڈ کے لیول جو ہیں بلڈ میں بہت زیادہ ہائی رہنا شروع ہو جائے تو اس صورت میں آپ کے گردوں میں پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن کو اپنا کر یا کر کر ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا تو جو رول ہے وہ آپ کی غذا کا ہے. اگر آپ اپنی غذا کو سادہ کر لیتے ہیں اور اپنی غذا میں سے آپ رچ فوڈ کو نکال دیتے ہیں، آپ آرگن میٹ کو نکال دیتے ہیں، آپ اپنی غذا میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں جو پروٹین سے بڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں. آپ شراب پیتے ہیں تو شراب کو کم کر دیجئے یا اس کو پینا بند کر دیجئے. اگر آپ انرجی ڈرنکس لیتے ہیں تو آپ انرجی ڈرنکس کا استعمال کم کر دیجئے، بلکہ اس کا استعمال بند کر دیجئے. آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو اپنے وزن کو کم کر دیجئے. اگر آپ پولٹری پروڈکٹس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے دودھ، دہی، انڈا، دیسی گھی یا بیکری آئٹم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا آپ سی فوڈ جس میں آپ کی سالمن فش ہے، آپ کی کاڈ فش ہے، آپ کا ٹنا ہے، آپ اس کا استعمال اگر ترک کر دیں تو اس صورت میں بھی آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ گاؤٹ ایک ایسا مرض ہے جس میں جتنا رول آپ کی دوائی پلے کرتی ہے اتنا ہی رول آپ کا پرہیز پلے کرتا ہے. اگر گاؤٹ کے مرض کے ساتھ آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں تو آپ اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اب بہترین ادویات کا استعمال کروائیے لیکن آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اگر گوشت کا استعمال ترک نہیں کرتا، اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے آرگن میٹ کا استعمال ترک نہیں کرتا، اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ایسی چیزوں کا استعمال ترک نہیں کرتا جن میں پروٹین بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو کیور نہیں کر سکیں گے. آرگن میٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ آرگن میٹ وہ گوشت ہوتا ہے جو اعضاء کا ہوتا ہے، جیسے بکرے کا مغز ہے، جیسے بکرے کے گردے ہیں، جیسے بکرے کی کلیجی ہے، پھیپھڑے ہیں، یہ آرگن میٹس کہلاتے ہیں. اور آرگن میٹ جو ہے یورک ایسڈ کے لیول کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. تو اگر آپ کو اس مرض سے نجات پانی ہے تو آپ کو اپنی خوراک میں سے ہر وہ چیز نکالنی ہوگی جس میں پروٹین پائی جاتی ہے. آج کل آپ دیکھیے سردیوں کا موسم ہے، آگے ڈرائی فروٹ آ جائے گا تو آپ کے ڈرائی فروٹ میں پروٹین پائی جاتی ہے. کھجور آپ لوگ کھاتے ہیں، کھجور میں پروٹین پائی جاتی ہے. ہماری بہت ساری دالیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے. یہ جو آپ بکرے کے سری پائے کھاتے ہیں ان میں بہت زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے. تو جب تک آپ اپنی خوراک کو مینٹین نہیں کریں گے، جب تک اپنی غذا میں سے وہ چیزیں نہیں نکالیں گے جن میں پروٹین پائی جاتی ہے، تب تک آپ اپنے پیشنٹ کو کیور نہیں کر پائیں گے. دوائی آپ نے دینی ہے، پرہیز آپ کے پیشنٹ نے کرنا ہے. آپ نے بہترین سلیکٹ کی ہوئی میڈیسن کا استعمال کروا دیا لیکن آپ کا پیشنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا جن میں پروٹین پائی جا رہی ہے، تو آپ اپنے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ایسے لوگوں کو چاہیے جن کو گاؤٹ کا مرض ہے بہت زیادہ پانی پئیں اور اگر ہو سکے تو گرم پانی پئیں تاکہ ان کے جسم کے اندر سے یوریٹس جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے. اگر ایسے مریض جو گاؤٹ کے مرض میں مبتلا ہیں اپنی خوراک پر قابو پا لیتے ہیں، اپنی خوراک کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہیں، بہترین انداز سے مطلب جس طرح ان کا ڈاکٹر ان کو گائیڈ کر رہا ہے، تو دوائی کے ساتھ آپ خوراک کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ 15 سے 20 دن کے اندر اندر اس مرض کے اوپر قابو پا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، انٹریٹڈ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کا علاج نہیں کرواتے ہیں یا آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے اٹیک جو ہیں بار بار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آپ کے جوڑوں کو بالکل سٹف کر دیتا ہے اور آپ کی موومنٹ کو بالکل بند کر دیتا ہے.
ہومیوپیتھی میں ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. ہومیوپیتھی میں ہمارے پاس گاؤٹ کے حوالے سے بہترین ادویات ہیں جن کا استعمال کروا کر ہم اپنے پیشنٹ کو کیور کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پھر وہی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم اسی صورت میں پیشنٹ کو کیور کر سکیں گے اگر پیشنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا. پروٹین کی مختلف کلاسز ہوتی ہیں. فرسٹ کلاس پروٹین، سیکنڈ کلاس پروٹین، تھرڈ کلاس پروٹین، فورتھ کلاس پروٹین. تو جب آپ نے اپنے پیشنٹ کا علاج شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کی پہلی 2 کلاسز مکمل طور پر بند کرنی ہے. اور اگر اس کے یورک ایسڈ کے لیول جو ہے بہت ہائی ہیں تو آپ کو تیسری کلاس بھی بند کرنی پڑے گی. جیسے ہی آپ خوراک کے ذریعے پروٹین کو کم کریں گے، دوائی جو ہے وہ بہترین انداز میں کام کرے گی. تو ہومیوپیتھی میں ہماری جو میڈیسن ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جو یورک ایسڈ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور کبھی بھی ان کے استعمال کرنے سے الحمدللہ ناکامی نہیں ہوئی ہے، ان میں بربرس ولگیرس ہے، آرٹیکا یورینس ہے، کولچیکم، لیڈمپال، ایسڈ بینس، لائکوپوڈیم، ٹلکیریا فلور، بیلاڈونا، آرنیکا. بربرس کی وجہ شہرت گردوں کے حوالے سے ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بربرس گاؤٹ کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. اس کے علاوہ بربرس جو ہے کمر درد کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. آرٹیکا یورینس کو عام طور پر مدر ٹنکچر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے یہ بات اتھینٹک ہے کہ یہ باڈی میں سے یوریٹس کو نکال دیتی ہے. آرنیکا کا کریکٹرسٹک ہے کہ آرنیکا کا پیشنٹ جو ہے چھوئے جانے سے ڈرتا ہے. آرنیکا چھوٹے جوڑوں کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے اور آرنیکا کا کریکٹرسٹک جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا پیشنٹ چھوئے جانے سے ڈرتا ہے. تو آپ دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو گاؤٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ٹینڈرنس پائی جاتی ہے، یہ چھوئے جانے سے ڈرتے ہیں. ایون اگر ان کی اپنی بیڈ شیٹ بھی ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو یا ان کے اس حصے میں جہاں پہ ان کو سویلنگ پائی جا رہی ہے ٹچ کر جاتی ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو آپ گاؤٹ میں آرنیکا کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں. ایسڈ بینس کو استعمال کروانے کی جو خاصیت ہے وہ اس کے یورین کی بو کے اوپر ہے. جب آپ یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں تو لازمی طور پر اس سے پوچھیں کہ اس کے یورین میں بو تو نہیں آتی. اگر وہ آپ کو کہے کہ میرے یورین میں سے بہت تیز بو آتی ہے تو آنکھیں بند کر کر ایسڈ بینس کا استعمال کروائیے. اسی طرح ہماری میڈیسن بیلاڈونا ہے جس کا کریکٹرسٹک یا جو فوکس ہی جو ہے انفلمیشن کے اوپر کرتی ہے، آپ بیلاڈونا کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی گاؤٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. میں نے آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتائی ہیں. اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کے پاس گاؤٹ کے پیشنٹ آنے ہیں تو آپ نے ان میڈیسن کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ یہ گاؤٹ کے لیے، چھوٹے جوڑوں کے دردوں کے لیے، یہ گنٹھیا کے علاج کے لیے بہترین دوائیاں ہیں. لیکن ان دوائیوں کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پیشنٹ کا تعاون، پیشنٹ کا پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اگر پیشنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو آپ دنوں میں اس مریض کو جو ہے اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیں گے. باقی محنت کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. ہم انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیں کامیابی مل جائے گی اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو ہمارے پیشنٹ کو شفا نہیں ملے گی. لیکن ہم حسن ظن قائم رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ہماری محنت کو قبول کرے اور ہمارے پیشنٹ جو ہے ان کو شفا کاملہ عطا کرے. آمین. شکریہ.